बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये जो हमारी बैठक है, ये तस्वीर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका मद्दा नजर क्या है। आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें तकरीबन सारी ही पार्टियों को आजमाया जा चुका है। जो उम्मीदवार बार बार आ रहे हैं उनको बारहा आजमाया जा चुका है। इसके बावजूद भी कोई अल्टरनेटिव ऐसा नहीं है जिस पर लोग मिल बैठे और फैसला करें कि हमारा कोई उम्मीदवार या हमारा पालनहार या हमारे फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाला बंदा कौन है। अभी जो सिचुएशन, अभी जो इलेक्शन होने से जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि कश्मीर इशू तकरीबन लिपेट लिया गया है। वो कैसे लिपेटा गया अब आपको बेहतर पता है, वो यहाँ पर हम उसकी बहस नहीं करेंगे। अब हमें इंटरनेशनल सियासत की जरूरत कम और हमारे इलाके की जो जरूरत है उसकी ज्यादा है कि हम अपने इलाके की जो फेट है और ह्यूमन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसियां बनाएं कि हम कम अज कम इंडिया से अलग होने का जो सबूत है कि हम जोखिमी नजदीक की बिना पर अलग हो गए और हमने क्या तरक्की की, हमने अपने इलाके को क्या दिया, अपने नौजवानों को क्या दिया। इस सिलसिले में आप देख रहे होंगे कि कौमी इलेक्शन की जो कौमी असेंबली के जो जनरल इलेक्शन है वहां पर भी आप देखते होंगे कि 70 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार आए जिन्होंने आकर हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आप आजाद कश्मीर में भी इस ट्रेंड को देख रहे हैं कि लोग अपने तय कॉम्पिटिशन हो गए, सोशल वर्क बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरी मुराद आजाद कश्मीर में हल्का 5 पुंछ है, जो पहले हल्का 4 था, खालिद इब्राहिम साहब का हल्का जहां से वो जीता करते थे, प्लस सरदार सगीर साहब को जो हल्का है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हैसियत से जीते हुए हैं। यहां पर लोगों ने इकट्ठ की, उन्होंने जब देखा कि आजाद कश्मीर के अंदर इस हल्के से हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो उन्होंने आपस में मशवरा करके तो एक तो सोशल वर्क शुरू किया और दूसरा अल्टीमेटली ये इसका फायदा हुआ कि वो एक आजाद उम्मीदवार होने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके लिए उन्होंने सोचा कि किस उम्मीदवार को चुना जाए। तकरीबन 15 लोगों का पैनल था जिन्होंने लॉन्ग डिस्कशन के बाद जनाब मंजूर अहमद कैनी साहब को बतौर उम्मीदवार खड़ा किया है और हल्का 5 पुंछ से ये आजाद उम्मीदवार की हैसियत से तमाम तरह सलाहियतों और दोस्तों और सबके मशवरे के मुताबिक ये मैदान में उतरे हैं। हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो उन्हीं के हवाले से है कि आप बतौर उम्मीदवार आप खुद तो नहीं आए लेकिन लोगों ने आपको चुन लिया। अब 13 साल में आपको ये मौका मिला है तो आप क्या करना चाहते हैं। इस पैनल में हमारे पास मंजूर अहमद कैनी साहब के साथ सरदार लकी साहब भी है जो कि आजाद कश्मीर भर में सोशल वर्क और खुद कफील तहरीक की बेस पर काम कर रहे हैं। जनाब मंजूर साहब क्या कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आशमी साहब, मेहरबानी में आपने मुझे मौका दिया कि आपके जरिए से मैं जो है वो अपने हल्के के लोगों से और दीगर पूरे आजाद कश्मीर में जो है वाना से मुखातिब हो सकूँ। जी सर, बात यह है कि आपको एक बड़ा मौका मिला है जो आपके जहन में भी नहीं था। जम्मू कश्मीर आश्रम सोसाइटी के हवाले से पहले आपको इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों ने मुद्दा किया था। एक एक्सपीरियंस आपका इलेक्शन लड़ने का जरूर है। आजाद कश्मीर में हमारा जो हल्का है, हल्का पुंछ, ये बड़ा क्रिटिकल हल्का है। यहाँ पर बड़ी आपको पता है ब्राजील का भी सिस्टम है तो कश्मीर भर में है। लेकिन ये कि आपको जो मुंतहिद किया गया है, आपके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जी, ये बात आप ठीक फरमा रहे हैं कि मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं कोई इलेक्शन कंटेस्ट करूं। मगर यह है कि मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, उन भाइयों का, अजीजों का कि जिन्होंने मुझे तजवीज़ किया और मुझे कहा कि तुम जो है वो तुम्हारे पास इतना तजर्बा है कि तुम अपने लोगों को अपने इलाकों के मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमत पेश करो। और उनके कहने पे जो है वो मैंने जो हमारा फोरम था उस फोरम के अंदर जो है उस फोरम पे जो मैंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो पेश किए। और मेरा और कोई मकसद नहीं है, ना मैंने कोई पॉलिटिकल कैरियर अपना स्टार्ट करना है और आइंदा 20-30 साल तक मैं कोई पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करके तो मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए और उनके जो हमारे मसाइल इतने हैं कि सच्ची बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने उस तरीके से इस हल्के को जो है वो अपना मसाइल के हवाले से कोई उनकी तवज्जो नहीं रही। और इन सब चीज़ों ने लोगों को मजबूर किया और मुझे भी लोगों की बात सुननी पड़ी कि जो है वो मैं जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लूँ और हिस्सा लेके तो अपने इलाके की मुश्किलात और मसाइल की आवाज़ जो है वो असेंबली तक पहुँचाऊँ
جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں بچاؤں اور جو بھی کردار ادا کر سکتا ہوں جس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے صحت کے حوالے سے ہو، چاہے کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو، اس میں اپنا رول پلے کر سکوں۔ میں یہ گزارش کروں کہ میں سوشل ورک سے جو ہے اس کا وہ تو میری ایک پسندیدہ چیز ہے کہ لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپلفٹ کرنے کے لیے روڈ اور تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو ہے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا، اس سے پہلے اپنی سروس کے دوران وہ بھی میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ ہو سکا میں نے اپنے علاقے میں خاص طور پر روڈز کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر کے جو اپنی صرف اور صرف اپنے ذاتی کوشش سے جو ہے وہ 3-4 سڑکیں جو ہے بنوانے کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کیا، جس پر میں مطمئن ہوں۔ خاص طور پہ جو ہے میں آج پی صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہمارا علاقہ جو اس میں سڑک جو ہے یہ جو ارجا راولا کوٹ روڈ ہے، اس سے جو نیچے والا ایریا کین تک کا جو ایریا ہے، نالا کین تک جو بڑا خونی ایریا ہے، خونی نالا ہے، جس کے اوپر ریسنٹلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے اور ڈوب کے بندہ اکمل شاہ صاحب ہے ہمارے موزے ڈنڈی کے، وہ بہت ہو گئے، اور اس طرح سے کہ کئی اور لوگ جو ہے وہ بیچارے جن کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب 73 ایئرز کے دوران اور اس سے پہلے بھی، لیکن ہم 73 ایئرز کی بات کریں گے اس لیے کہ آزادی جو ہمیں 1947 میں ملی اور اس کے بعد وہ اس علاقے کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ خاص کر دیکھیں جب بھی کہیں بارش ہوتی ہے، اسکول کے بچے نہیں آ پاتے، کوئی مریض ہے اس کے لیے کتنا دور سے کر کے جانا پڑتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور ایسے یہ صورتحال ہے کہ جب میں جب ڈپٹی کمشنر تھا تو 1991 میں یعنی 1991 میں جو ہے وہ ہم نے ایک سارے علاقے کے جو لوگ ہیں جس میں بہت سارے گاؤں ہیں، کئی اٹکلا ہے اور کیا ڈنڈی ہے، ڈنڈ ہے اور دڑالی ہے اور نکر ہے تو ناکا ہے اور جنڈاٹھی یا روٹ ہے، ان لوگوں نے مل کے جو ہے وہ جنڈاٹھی سے راولا کوٹ تک ایک اپنی مدد کے تحت 12 کلومیٹر سڑک تعمیر کروائی، اور یہ وہ زمانہ بڑا ایسا زمانہ تھا کہ جس میں جو ہے وہ لوگوں کی مالی حالت اتنی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے بڑی کوشش کر کے تو اس سڑک کا لنک 12 کلومیٹر سڑک کا لنک جو ہے وہ بڑی ضرورت تھی، بہت عام سڑک ہے یہ، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس سے پہلے گزارش کی کہ کوئی سڑک نہیں تھی اس نالا کین کے درمیان، اور جو اوپر والی جو ہماری روڈ ہے راولا کوٹ روڈ، یہ سڑک تعمیر ہوئی اور اس وقت لنک تو ہو گیا، کچا ٹریک بن گیا، لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ اس کو جو ہے وہ پکا نہیں کیا جا سکا، اگرچہ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ کچھ چند کلومیٹر سڑک پکی بھی موجود ہے، لیکن زیادہ تر حصہ جو اس کا کچا ہے یا اگر پکا بھی تھوڑا بہت ہے تو وہ اس کی وہ کوالٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنی عام سڑک جو ہے وہ پورے 30 سالوں میں بھی کسی ایم ایل اے نے، کسی حکومت نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، اور لوگ جو ہے وہ خوار ہوتے رہے، اور لوگ اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ وزن اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتے تھے۔ سڑک کی وجہ سے ان کو سہولت تو ملی، لیکن اس طرح کی سہولت نہیں مل سکی جس طرح پکی سڑک کے ذریعے سے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ بنیادی جو ہمارے یہاں جو سب سے کمی ہے انفراسٹرکچر کی، سڑکوں کی جو کمی ہے یہ بہت، کیونکہ جب تک کوئی سڑک اچھی نہیں ہوگی تو موومنٹ نہیں ہوگی، اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے۔ اگر سڑک اچھی نہ ہو، بچہ اسکول نہیں جا سکتا، مریض کو جو ہے وہ ہاسپٹل آپ نہیں پہنچا سکتے، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں سڑک اچھی ہوگی، بہتر جگہ ہوگی، کوئی مرکز بن جائے گے، شاپنگ سینٹر، چھوٹے موٹے بازار، یعنی میرا مطلب ہے بن جائیں گے، وہ لوگ کوئی دکانداری کرے گا، کوئی گاڑی لے گا، سوزوکی لے لے گا، کوئی اور گاڑی لے گا، تو اس کے جو ہے وہ اس کا روزگار لگ جائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ سڑکوں کی کمی ہے۔ تو مجھے اگر موقع دیا گیا تو انشاءاللہ العزیز جو ہے میں جو ہے وہ اپنے حلقے میں سڑکیں جو ہے اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دوں گا، اور جو بھی حکومت کی طرف سے جو ایک ایم ایل اے کو فنڈ ملتا ہے اس کا مساویانہ اور منصفانہ اس کی تقسیم ہوگی، اور جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوگی پرائرٹی بیسس پہ، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی، جہاں جس سڑک کی ضرورت ہوگی وہاں وہ سڑک تعمیر کی جائے گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہے وہ کتنے پیسے ملے ہیں۔ آج تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایم ایل اے کو کتنے پیسے ملے اور کدھر گئے اور کدھر خرچ ہوئے۔ جی ہاں، تو اس لحاظ سے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کوئی کسی ایم ایل اے کے ذاتی پیسے نہیں ہوتے، یہ عوام کے پیسے ہوتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے جمع ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ٹیکسوں کی جمع کی رقم جو ہے ان پر خرچ ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پر کہ مساویانہ بنیاد پر، منصفانہ بنیاد پر جس علاقے کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علاقے کو حلقہ نمبر 5 کو نظر انداز کیا گیا، تمام حکومتوں میں نظر انداز کیا گیا، اور فنڈز کا استعمال جو ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پسندیدہ اور ناپسندیدہ
عمل کے طور پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق دیے گئے اور لوگ بیچارے رول رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. تعلیم کی سہولتیں بھی اسی طرح سے. صحت کے حوالے سے جو ہمارے مرکز پہلے لولے لگڑے قائم ہیں، ان کے اندر نہ کوئی دوائی ملتی ہے اور نہ کوئی وہاں پہ ایکس رے مشین. دو نمبر ہے، تو وہ نہ کوئی ایکس رے مشین کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ صورت حال ہے، ایک الگ چیپٹر ہے. تو یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ یہ ہر بندے کو جو ہے وہ کٹا پٹا علاقہ ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے راولا کوٹ جانا پڑتا ہے. سارا بوجھ جو ہے وہ راولا کوٹ سی ایم ایچ کے اوپر ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ صحت کی سہولتیں بھی انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں ضرورت ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور آپ لوگوں نے جب کل کا نمبر 5 کے جو میرے بھائی ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج سے جو 73 ایئرز میں کیا ہمیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا اس لحاظ سے. اچھا سر، آپ سے مزید بات ہوگی. سردار لطیف صاحب کو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سردار صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ شاہیں رہیں تو پتے بھی ہوں گے اور پھول بھی آئیں گے. شاہیں رہیں تو پتے بھی آئیں گے، پھول بھی آئیں گے. یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے. اس بیس پر آپ نے خود کا بھی طریقہ شروع کیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملوا چکے، اور پاکستان میں جس بھی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کا اللہ کشمیر کا کھمبا بھی کیا جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھو کہ بڑا عام قوم کا لفظ ہے کہ عرفان صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اگر کسی بندے کو ووٹ آگے لانا ہوا، اس کو ووٹ کر دیتے ہیں کہ بھیا وہ کھمبا پہ بھی جیت جائے گا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم کرنا کس حد تک ضروری ہے؟ اور آپ منظور احمد کیانی صاحب سابق جو سیکرٹری ہیں، ماشاء اللہ ڈی سی پی رہے ہیں، ان کی جو ماشاء اللہ ابھی سلیکشن ہے، اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ہاشمی صاحب، آج منظور صاحب نے ہمیں بلایا اور منظور صاحب کے خیالات سنے. اور منظور صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر کے اندر ہمارا جو نعرہ تھا، ہماری جو سوچ تھی، اس کے اوپر منظور کیانی صاحب پورے اترتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے بھی اعلان کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر دیانتدار لوگوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم وہاں کے شہری ہیں. اور ہمارا ظاہر ہے کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ دیانتدار لوگوں کے ساتھ چلنا، کیونکہ ہمارے منشور میں ہے کسی بددیانت آدمی کو ہم ساتھ نہیں دیں گے اور ان کے رستے روکیں گے. 73 سالوں میں ہماری جو قوم ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا سے پیچھے ہے. 45 لاکھ والی آبادی، 15 لاکھ لوگ ہمارے باہر بیٹھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس خطے کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت دی، لیکن وہاں کا سسٹم آج تک کوئی لیڈر درست نہیں کر سکا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے آتا ہے. اگر قوم کے لیے آتا تو ڈاکٹر مہتیر محمد نے اس اپنی قوم کی تقدیر بدلی کی. کیا ہمارا کوئی شخص اس طرح کا سامنے نہیں آ سکتا ہے؟ لیکن منظور کیانی صاحب کے پاس جو تجربات ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی تھی وہ ان کے ذہن میں وہی چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے اور ان کے ساتھ سپورٹ بھی کریں گے. اس لیے کہ کشمیر بھر کے اندر ہم دیانتدار لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. جو دیانتدار آدمی کھڑا ہوگا، خود کفیل تحریک دیانتدار لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. کرپٹ لوگوں کا راستہ ہر جگہ روکیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. جو بچے ہمارے 50,000 بچے اور بچے جو فارغ ہو رہے ہیں سکولوں میں، ہم ان کو نشے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو روزگار دے کے دکھائیں گے، ٹیکنالوجی پھیلائیں گے گھر گھر. اور آج بھی ہم الحمدللہ، آپ کو پتا ہے، خود کفیل تحریک ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہی ہے اور آزاد کشمیر جتنے معذور لوگ ہیں ان کو بھی پاؤں کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو منظور کیانی صاحب جیسے لوگ جب ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہم انشاءاللہ سیاحت کا بھی مرکز بنا کے دکھائیں گے. ہلکا پانچ ہو، اور جیسے دوسرے ہلکے ہم پورے کشمیر کی اس لیے بات کر رہے ہیں. ہماری جو تحریک ہے خود کفیل، وہ کشمیر کی گلی کوچوں میں ورک کر رہی ہے، وہ خالی تقریریں اور باتیں نہیں کرتی ہے. اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ منظور کیانی صاحب جیسے لوگ میدان میں آئے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے دیانتداری کا ایک اینٹ گراؤنڈ کے اوپر رکھ دی. اب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لوگ بددیانت لوگوں کے ساتھ ہیں یا دیانتدار لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ اب قوم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. منظور صاحب، آپ سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ فاروق عزیز صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ہے وہ انکیپیبل ہے. اس وجہ سے ہم وہ ساری پروپوزل جو ہے وہ فیڈرل میں نہیں بیچ پاتے، جس وجہ سے ہماری جو آزاد کشمیر کی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے. اور ہر سال تقریباً 7.5 ارب روپیہ جو فنڈ ہے 27 ارب میں سے وہ لیس ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اس کی آشفی صاحب، آپ کا بڑا اچھا یہ سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی وضاحت اس طرح سے کروں گا
کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کوئی اس طرح سے کیپیبل نہیں ہے. پہلی بات جی اس میں کیپیبلٹی ہے. اور اب تو ایک تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل آفس ہولڈرز ہیں ان کا اور جو بیوروکریسی کا آپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ کارڈیل ہونا چاہیے اور قانون اور قواعد کی روشنی کے تحت ہونے چاہیے، روشنی میں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے اپنا جب میں جس دور میں جب میں سروس میں تھا بطور سیکرٹری میں نے اپنے فرائض انجام دیے. ہوتا یہ ہے کہ حکومت پاکستان فنڈز تو ایلوکیٹ تو کر دیتی ہے لیکن وہ کوارٹرلی یا 3 مہینے بعد ریلیز کرتی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو 3 مہینے میں کام ہونا ہوتا ہے وہ یعنی اگر تیسرے مہینے میں اگر آپ کو وہ پیسے ملے تو 1 مہینے کے اندر وہ پیسے کیسے خرچ ہوں گے. ایک چیز کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میں نے فیس کیا اور میں نے پریکٹیکلی گزرا. تو اس کی وجہ پھر اس طرح اگر بیوروکریسی کے اوپر آ جائے کہ وہ کیپیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس طریقے سے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ پیسے جو ہوتے ہیں ہمیشہ لیٹ ریلیز کرتی ہے حکومت. مائنس ڈوین جو ہے حکومت پاکستان کا وہ لیٹ پیسے کرتا ہے ریلیز. اگر وہ پہلی اگر پہلا کوارٹر ہے اس کے پہلے مہینے میں پیسے ریلیز ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اس لیے کہ پروسیس سے کرنا جو قانون قواعد ہیں پیپرا ہے اور دیگر رول وغیرہ ہیں ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر ان رولز کو فالو نہ کیا جائے تو سرکاری ملازم جو ہے اس کو کل نیب ہے دوسرے ہیں تیسری جو ادارے ہیں اینٹی کرپشن ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ ساری چیزوں پھر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا سر یہ ہے کہ ایک عادت ہے کہ میں اب کسی کی بھی امید توڑ سکتا ہوں، میں اب کسی کی بھی امید توڑ سکتا ہوں، مجھے کسی پہ بھی اب کوئی اعتبار نہیں. یہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یہ ان کی مشترکہ آواز ہے کہ وہ اگر میرٹ پر آپ دیکھیں تو سب پارٹیوں کو آزما چکے ہیں. اب ایسے میں آپ اپنے حلقے میں جو یہ جو شعر ہے یہ ہمارے حلقے کے لحاظ سے بھی کافی فٹ آتا ہے. آپ ایسا کیا کام کریں گے کہ لوگ آپ کی طرف آئیں، لوگ آپ کو ووٹ دیں اور آپ ثابت کر پائیں گے کہ آپ موجودہ جو پارٹیاں ہیں ان کے ممبران ہیں ان سے بہتر امیدوار ہیں؟ ایک تو میں اشفی صاحب شکریہ آپ نے یہ کوشچن کیا. ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی روایتی سیاستدان ہوں نہیں کہ لوگوں سے وعدے کرتا جاؤں اور اس کے بعد 5 سال کے لیے نظر ہی نہ ہوں. ایک تو یہ بات ہے. میں تو جو کمٹمنٹ کروں گا انشاءاللہ العزیز اس کو پوری کروں گا. اگر اس میں کچھ پوری کرنے میں کوئی ایسی رکاوٹ ہوئی یا مشکلات ہوئی تو میں عوام کو جو ہے وہ میرے حلقے کے جو عوام ہے ان کو اعتماد میں لوں گا اور ان کی طاقت میرے پیچھے ہوگی اور میں ان کو حقائق بتاؤں گا کہ یہ حقائق ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ جو ہے میں اس کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں اور یہ یہاں تک میں کامیاب ہو سکوں اور یہاں تک ابھی میری کامیابی باقی ہے ان پکچر رکھوں گا. اور اگر مجھے حلقے کے عوام کی ضرورت ہوئی ماشاءاللہ ہمارے حلقے کے لوگ بڑے جاندار اور بڑے اس میں ایسی تحریک کی آزادی میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے اور ہر چیز کو وہ سمجھتے ہیں اور میں ان کو ہر چیز سے آگاہ رکھوں گا اور ان کو ان پکچر رکھوں گا. اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فنڈز حکومت کی طرف سے ملیں گے وہ ہم اس کا بالکل منصفانہ اس کی تقسیم ہوگی جس طرح سے پہلے میں نے ذکر کیا اور ان کو پتا ہوگا لوگوں کو کہ کتنے فنڈز ملے ہیں اور کہاں خرچ ہوئے کس یونین کونسل میں اور کس پروجیکٹ کے لیے خرچ ہوئے. اور پھر ایک اور میں بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو ہے چونکہ جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی ہمارے بھائی سردار لیاقت صاحب ہیں آپ ہیں تو یہ سب لوگ آپ منسلک ہیں سوشل ویلفیئر سے. تو میں بھی اپنے بساط کے مطابق جو ہے وہ اب ایک عرصے سے سوشل ورک کر رہا ہوں جو کچھ مجھ سے ہو سکا ہے اپنے علاقے میں. اللہ کی مہربانی سے میں نے 2 ڈسپنسری جو ہیں وہ قائم کی، ایک امانات کی اور ایک دوسری ڈسپنسری. اس کے علاوہ لنک روڈز ہیں اور اپنے علاقے میں جو ہے وہ ST لائن وغیرہ اس طرح کے جو بھی چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا رہا ہوں. تو میری یہ خواہش ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں اگر لوگوں نے جو میرے حلقے کے لوگوں نے جس میں ساری برادریوں کے لوگوں نے شامل ہے 14-15 لوگ جنہوں نے مجھے تجویز کیا اور مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ میں اس حلقے کی نمائندگی کروں تو میں ان کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور میں اپنے علاقے میں ٹورزم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، زراعت کے حوالے سے جو ہماری زمینیں بنجر ہو گئی ہوئی ہیں محکمہ زراعت کے تعاون سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم ان بنجر زمینوں کو آباد کریں گے. اور یہاں باغبانی کا جو ہے وہ ہماری زمینیں جو خاص طور پر جو پھل فروٹ کے درختوں کے لیے بڑی موضوع ہیں انتہائی موضوع ہیں ہم اس کے لیے استعمال کریں گے. پھر ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کانڈی کے جو ایریاز ہیں جو آپ کا علاقہ ہے
اور خاص طور پر جو دریائے جہلم کے کنارے اور پھر یونین کونسل بنگوئی کے دیگر علاقہ جس میں جو ہے وہ جنگلی زیتون کثیر تعداد میں یہ درخت پایا جاتا ہے، اس کو ہم اس کی گرافٹنگ اور اس کے اوپر کلمے لگائیں گے، اور حکومت آزاد جمہوریت کشمیر نے محکمہ زراعت جس کا میں خود بھی سیکرٹری رہا ہوں، اگر تھوڑے عرصے کے لیے رہا، تو ایک میں اینیمل ہسبینڈری اور سیکرٹری آبپاشی اور سیکرٹری زراعت بھی اور سیکرٹری انڈسٹریز بھی رہا ہوں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان سارے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے حلقے کے لیے چھوٹی موٹی صنعتیں، چھوٹی موٹی انڈسٹری جو ہے وہ فرض کیا، جو فروٹ ہے اس کو پریزرو کرنے والی جو ہے وہ انڈسٹری، اور جام وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں بنانے والی انڈسٹری، انشاءاللہ اس کے اوپر نہ اتنا کوئی زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، اور اس کو ہم ڈیولپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور اپنے علاقے میں فروٹ ٹریز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے محکمہ زراعت کے تعاون سے باغات جو ہے وہ ان کو ڈیولپ کریں گے، اور زیتون جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا مہنگا اس کا تیل ہوتا ہے، تو اس کو ہمارے اللہ نے دیا ہوا ہے، ایک تحفہ دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم جو ڈیولپ کر کے تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک بڑی دولت جو ہے وہ اس کو ہم اپنے استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے حلقے کی جو ہے وہ تقدیر اور اس کا مقدر بدلنے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سردار احمد صاحب علامہ اقبال نے فرمایا تھا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں پالے ہیں۔ اب اس طرح ہے سر کہ آپ بطور چیئرمین خود کفیل تحریک کشمیر بھر کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں آپ، لیکن پہلا امیدوار آپ کا سامنے آ چکا ہے، جس میں آپ کا بڑا کردار ہے کہ آزاد امیدوار ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری خود کفیل تحریک کی بھی دلتا ہو، تو آپ کیا تجاویز رکھتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے میری تجویز ہے کہ جو روڈیں ہیں آزاد کشمیر کے اندر، وہاں ایک گاڑی گزرتی ہے، دوسری جب سامنے سے آئے گی تو وہ رک جائے گی، جو بھی روڈیں ان کے حلقے کے اندر ہیں اور وہ روڈیں جو ہے وہ ڈبل کریں، تاکہ جو لوگ راول پنڈی سے کوئی مقول بنانے چاہتے ہیں، جتنا کہہ رہے یہاں سے پاچوڑ میں لگے گا اتنا ہی آگے گھر تک پہنچانے میں لگے گا، ہر گھر جو روڈ بنے وہ روڈ کم از کم جو ہے وہ 18-20 فٹ ہو، یہ میری پہلی تجویز ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ جتنی بھی بنجر زمینیں ہیں ان کو کاشت کیا جائے، اور تیسری تجویز یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان اس وقت فارغ ہو رہے ہیں انہیں ٹیکنیکل بنا کے ان کے گھروں کے اندر سمول انڈسٹری لگائی جائے، تاکہ ہمارا کوئی بچہ بے روزگار بازاروں میں نہ گھومے، اور ہمارے جو آج بچوں کا ہمارا مستقبل ہے وہ داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے، کیونکہ آگے ہمارے 15 لاکھ آدمی باہر بیٹھے ہیں، اور جو یہاں جو بے روزگار ہیں وہ کیا کریں گے؟ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے میرے پاس یہ تجویز ہے کہ سیاحت کے اوپر بھی کام ہو، زراعت کے اوپر بھی کام ہو، سمول انڈسٹری بھی لگائی جائے، اور جیسے ہم آزاد کشمیر میں معذور لوگوں کو قوم کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں کوئی شخص بھیک نہیں مانگے، ہمارا یہ جو سوچ ہے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ خطہ ترقی کرے گا اور لوگ خوشحال ہوں گے، ہر فرد خود کفیل ہوگا، اس کے اوپر ہماری ان کے ساتھ یہ جو تجویز ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور اپنے خطے کی حالت انشاءاللہ تبدیل ہوگی۔ یہاں منظور پیر صاحب ساحل دیوبندی بڑے مشہور شاعر ہیں، اور انہوں نے بڑا عظیم شعر لکھا، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، امید نہ بند یہ بڑے آدمی کے ساتھ۔ یہ جو بات ہے جو کہ آپ کی بڑے لوگوں میں شمار ہے ماشاءاللہ، جو کہ آپ کی اتنا ہے کہ آپ ایک سمجھے قد ہے آپ کا، یہ جو جملہ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں کوئی ایسا کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں نے کبھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سمجھا، تو اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اس کا شکر گزار۔ تو یہ ٹرینڈ اسی طرح کا ہے کہ لوگ وعدے تو بہت کرتے ہیں، جب مل بندہ بن جاتا ہے تو ظاہر بہت بڑا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر آدھا ہاتھ میں لاتا ہے، وعدے بہت کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا۔ لیکن میری زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے، اور میرا ماضی سب لوگوں کے سامنے ہے، اور اسی ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے میرے اوپر، میرے حلقے کے لوگوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے اعتماد کیا اور مجھے سامنے کیا، تو انشاءاللہ العزیز میں یہ وعدہ جو ہے وہ نبھاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو عوام کے اندر موجود رکھوں گا، اور جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نیک نیتی سے کروں گا اور عوام کے تعاون سے کروں گا۔ ہاں، ایک بات میں آپ کے اس کا جواب میں نے دے دیا اس بات کا، تو کہ یہ قطن کو اسی کے ذہن میں نہیں رہے کہ جس طرح سے کہ عام طریقہ کار ہے کہ اگلے 5 سال کے بعد 5 سال کے بعد پھر MLA کی ملاقات ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہوگی۔
یہ میں پھر جو الیکشن میں اگر میں ہار بھی جاؤں جیت بھی جاؤں، کیونکہ تو میدان میں آنے والی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ میں جیتوں ہی، میں ہار کے بھی آپ کے ساتھ ہوں، جیت کے بھی ساتھ ہوں، اور ہار کے آپ کے بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. یہاں میں ایک بات جو ہے وہ اپنے اس حوالے سے کہنا بھول گیا، یہ جو لوگوں کے روزگار کے حوالے سے اس طرح سے میں نے چند چیزیں گنوائی، زراعت کے حوالے سے اور اسمال انڈسٹری کے حوالے سے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ صحت کا بڑا پوٹینشیل ہے. بالکل، بہت ہی میرے حلقے میں، آپ کے حلقے میں، ہم سب کے حلقے میں جو حلقہ نمبر 5 پنچ ہے، اس میں جو ہے وہ پاچھوٹ کا جو شمالی علاقہ ہے جس میں بیڑی ہے، داتوٹ ہے، ڈنڈا ہے، بیروٹا ہے، یہ علاقے ایسے ہیں کہ جو صحت کے لیے بڑے موزوں مقامات ہیں. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ کیونکہ یہ علاقے جو ہے جس میں جنگل کا رقبہ ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جنگل کا رقبہ ہے، تو حکومت سے اس کی منظوری حاصل کر کے تو مناسب جگہوں پر جو ہے وہ ٹورزم سپاٹس جو ہے وہ ڈیولپ کیے جائیں گے اور ان کو بہترین سڑک سے لنک کیا جائے گا، اور تاکہ جو ہے ہمارے نوجوان اور باقی جتنے بھی جو لوگ ہیں بے روزگار یا جو لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے تو وہ وہاں انویسٹ کریں، وہاں پہ ہٹ بنائے اور ریسٹ ہاؤسز بنائے، اور اس طرح سے ٹورزم کے حوالے سے دیگر منصوبہ جات جو ہے وہ چیئر لفٹ لگائیں یا اور کوئی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، تاکہ ٹورسٹ جنہوں نے اللہ کی مہربانی سے اب آزاد کشمیر کا رخ کر لیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ضلع میں خاصی تعداد ہر سال ٹورسٹ کی آتی ہے، اور ان کو ہم مناسب سہولیات رہنے کی، ریسٹ ہاؤسز اور اس طرح ہوٹل اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوٹل موٹل ڈیولپ کر کے تو لوگوں کو روزگار کا جو ہے وہ مہیا کریں گے. اور اس میں اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہوٹل ہوں گے یا ریسٹ ہاؤسز ہوں گے تو اس میں اچھا گلا روزگار کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور مختلف قسم کا روزگار میسر ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اور اس طرف ہم نے جانا ہے، اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہے انکم کا، جس کو ہم جو ہے وہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کیچ کریں گے اور لوگوں کو روزگار جو اس ٹورزم سے ملے گا انشاءاللہ. سردار صاحب دیکھیں، کیونکہ ہم اس بیٹھک سے وہ تجاویز نکال رہے ہیں جو ہمارے حلقے کے لیے یا کشمیر بھر کے لیے قابل کی جا سکتی ہے. جو ہمارا ایک ہیومن کیپٹل ضائع ہو رہا ہے ان دا فارم آف ڈسیبل پیپل جو ہے آپ کو پتا ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم 4 بھائیوں پر ہم معذور ہیں، یعنی 5 بھائی بھی کہتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے. ایک یہ بات، اور دوسرا یہ خواتین کے حوالے سے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ خواتین کو قومی دائرے میں یا انکم جنریشن میں کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، خواتین کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ خواتین ایک گھر کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں. خواتین کا کشمیر ہو یا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. ان سے ہم بہت کچھ کام کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹیکنیکل ان کو بنائیں گے. جو پڑھی لکھی خواتین ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے گھر کے اندر ہم جو اسمال انڈسٹری کا جو آغاز کریں گے، اس جو ہم پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے ترقی کی، دنیا کیسے آگے بڑھی، وہی فارمولہ انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے خواتین کے حوالے سے. اسی طرح جو لوگ معذور ہیں آپ کے سامنے، ہم ان کو کاروبار کر کے دے رہے ہیں اور ان کو کسی مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. مچھلی پکڑ کے نہیں دیں گے. تو اس حوالے سے ہماری یہی ہے کہ سب مل جل کے اپنے خطے کی حالت ہم بہتر کر سکتے ہیں اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کشمیر کو بنا کے ہم دم لیں گے. اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر چیزیں دیکھ لی ہیں. ہم اپنے بچوں کی جنگ رہے ہیں. ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں، نہ کسی پارٹی کے ہم ذاتی کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، نہ کسی شخص کی دشمنی ہے. دشمنی ایک چیز کی ہے کہ جو غریبوں کا خون چوسے گا وہ میرا بھی دشمن ہے، میرے بچوں کا بھی دشمن ہے. صحیح ہے صاحب. یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں چونکہ جس کی برادری زیادہ ہے اس کا ووٹ زیادہ ہے، یہ ایسی چیز ہے، سردار لیاقت صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں برادری کا سیٹ اپ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمارا برادری کا بندہ اگر چور ہوگا ہم کہیں گے یار اچھا تھا اپنا نا جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ ہاشمی صاحب، اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. جی، پہلے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اس حوالے سے آپ کے سامنے اور سارے لوگوں کے سامنے، پھر خصوصاً 5 لوگوں کے سامنے کہ میرے اندر اس طرح کی قطن میرے ذہن کے دل و دماغ کے کسی کھانے میں برادری جن کا کوئی کھانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی جگہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں سب لوگوں کو ایکول سمجھتا ہوں. اور ڈپٹی کمشنر بنے تو پورے ضلع کے اگر بنے تو کشمیر بھر کے بنے. کمشنر بھی میرا ہوں، کمشنر میرا. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات
ہے ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا 73 ایئرز میں کہ اگر ہم اس سوچ پہ چلتے رہے ہیں تو کیا ہم نے حاصل کیا. صحیح بات ہے. کیا ہماری سڑکیں بن گئی, کیا ہمارے معیاری اسکول کالج بن گئے, تعلیمی ادارے بن گئے, کیا ہمارے اچھے ہاسپٹل ڈسپینسریز بن گئے, ساری چیزیں بن گئی. تو یہ چیزیں اس 21ویں صدی میں ہمیں اس چیز کو خیرآباد کہنا پڑے گا. ہم سب مسلمان ہیں, اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کون ایسا آدمی ہے کہ جو کسی کو ڈیلیور کر سکتا ہے, کون یہ کام کر سکتا ہے. اور اس کو سامنے آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا اس آدمی کی کوئی صلاحیت ایسی ہے, کیا اس کا کوئی تجربہ ایسا ہے. تو اس کو آپ تجربے اور صلاحیت کو پیش نظر رکھ کے تو آپ جو ہے وہ آپ اس کو منتخب کریں. تو یہ چیزیں پہلے ساری آزمائی ہوئی ہیں. تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ حلقہ نمبر 5 ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا علاقہ ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ, سنجیدہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ, اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں ہاشمی صاحب کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا برادریزم نہیں ہے. جی اچھا, یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں. ہمارے علاقے میں پورے ضلع پونچھ میں اور بالخصوص ہمارے علاقے میں کہ برادریزم اس طرح کا نہیں ہے. اگر برادریزم ہوتا تو پھر اس وقت جو سٹنگ ایم ایل اے جو ہے وہ شگیر چغتائی صاحب, ان کو کیا کہتے ہیں کہ صرف مغل برادری کے ووٹ بنے, ایسی بات نہیں ہے. سب برادریوں نے ان کو ووٹ دیے. سوچل کی بلا جو ہے وہ بند کیا, سوچل کی بلا جو سب سے میجارٹی میں پونچھ میں, سیدھا پونچھ میں اگر کہوں تو بھی, یعنی پلندری میں بھی اور پونچھ میں بھی. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی ووٹ دیے, سادات نے بھی ووٹ دیے, گفروں نے بھی ووٹ دیے, مغلوں نے بھی ووٹ دیے, تو پھر جا کے وہ ایم ایل اے بنے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جب تک یہ نہیں سمجھا جاتا ہے ہر جگہ. ہاں, یہ اگر کوئی اس چیز کو سامنے رکھ کے اس کارڈ کو, اگر کوئی اس سے پہلے اس طرح کا کارڈ ویسے وہ استعمال نہیں ہوا کوئی کہ ہمارے حلقے میں خاص طور پر کہ جو ہے وہ لوگ بلا تخصیص جو ہے وہ لوگوں کو جو بھی کھڑا ہوا وہ ووٹ الیکشن میں تو اس کو ووٹ دیتے رہے, اپنی اس سے سوچ کے مطابق دیتے رہے. کا تو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ لیکن بڑے پیمانے پر برادریزم کو سامنے رکھ کے تو کسی نے کسی کو منتخب نہیں کیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ اس بات کا اہل ہے اور کون ڈیلیور کر سکتا ہے, اور اسی کو منتخب کر کے دیکھیں. ہم نے اپنا پروگرام دینا ہے, ہم نے اپنا پروگرام دینا ہے کہ اگر فرض کیا کہ سڑکیں اچھی ہوں گی, تعلیمی ادارے ٹھیک کریں گے, اس میں کمپیوٹر لٹریسی کو ہم جاری کریں گے, فنی تعلیم دیں گے, خواتین کے لیے جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کا جو ہے انسٹیٹیوٹ کام کریں گے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کام کریں گے اس کے لیے جو ہمارے بچے ہیں جو تاکہ ہنر سیکھ کے تو اپنا روزگار کما سکیں. اسی طریقے سے زراعت کے حوالے سے جو ہے وہ کریں گے. منشیات کا انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کے خاتمے کے لیے ہمارے ہاشمی صاحب ہمارے علاقے میں ایک منشیات کا جو ہے وہ بڑی لہر پھیل رہی ہے, تو اس کو ہم ختم کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ اگر لوگ سمجھتے ہیں, ہم پروگرام لے کے جائیں گے, ڈیولپمنٹ کا پروگرام لے کے جائیں گے. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں اس وقت 7.5 کروڑ روپے کا جو نیچے والا بلٹ ہے, یہ جو پاچھوٹ اور یونین کونسل ہرمارا اور بنگوئی کا جو نیچے والا حصہ ہے, تو جنوبی حصہ آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ جنوبی نہیں بلکہ مشرقی حصہ, تو اس حصے میں لوگوں نے 7.5 کروڑ روپے خرچ کر کے تو اس وقت مختلف اپنی مدد آپ کے تحت اس لیے کہ حکومتیں جو ہے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. جی ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ آج اس 21ویں صدی میں بھی ہم جو ہے وہ اتنے محروم ہیں, ہمارے بچے پیدل چلتے ہیں, سروں کے اوپر بوجھ اٹھا کے ہم لے جاتے ہیں, نالوں کے اوپر پل نہیں ہے. ایک پل کی دیکھیں یہ جو جس میں نے ذکر کیا کہ نالا کین جو ہے وہ جو سنگولے سے چلتا ہے اور اڑی گل پر جا کے نالا مان سے ملتا ہے, تو وہاں پہ 4.5 کروڑ روپے کا ایک اپنی مدد آپ کے تحت اس کا برج بن رہا ہے, اور اس کا 60% کام مکمل ہوا ہے. RCC برج ہے, اور اس ان علاقوں کے لوگوں نے جو گاؤں میں ڈنڈی ہے, علاقہ ہے, اور جو ہے وہ باقی جو ہے نکر اور موری فرمان شاہ اور دیگر جو لوگ ہیں اس گاؤں میں انہوں نے ایک ہم سب نے مل کے, اور باغ کا ہموڑا اور راولی اور کچھ علاقے اور بھی ہیں جنہوں نے مل کے ایک پورس باغ ڈیولپمنٹ فورم بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ فورم کا میں چیئرمین ہوں, یہ سرپرستی اعلیٰ. اس کی وجہ سے یہ اللہ کی مہربانی سے اگر یہ قافلہ بھی جو ڈیولپمنٹ کا قافلہ جس میں ہمارے عزیز خاص طور پر جو بیرون ملک میں ہیں وہ, اور یہ ان کی سب سے زیادہ ان کا تعاون ہوا ہے کہ انہوں نے وہاں سے ہو کے تو تعاون کیا, مالی تعاون کیا, اور اس کی جس بنیاد پر جو ہے وہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن, جس بنیاد پر ہم اس قابل ہو سکے ہم اپنے علاقے میں 17.5 کروڑ روپے کا جو ہے ہم نے خرچہ کیا. اور میں آپ کو ایک بات دوں کہ ایک بہترین سڑک زیارت سے بلاقت ہے کہ بنی ہے, جس کے اوپر آج آپ دیکھیں قبر موجودات کے تحت وہ پکی سڑک بہترین خوبصورت بنی ہے, اور اس کے اوپر سولر لائٹیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں.
زبردست جو میرا حل آزاد کشمیر میں کسی اور جگہ نہیں ہوں گے. صحیح. اب صدر صاحب فارن کمیونٹی موبلائز ہو گئی ہے اور وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کر کشمیر بھر میں تبدیلی لا رہی ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو دیکھ کر راجہ یاسین صاحب انگلینڈ سے چلے ہیں اور وہ چڑوئی میں آ کر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میں اس میں سے خطیر رقم جو ہے اپنے علاقے کے لیے مختص کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فارن کمیونٹی ہماری ان کا وہاں رہنے کے باوجود, وہاں نیشنلٹی حاصل کرنے کے باوجود اپنے علاقے کا جو درد ہے وہ ان کے دل سے نہیں جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاشمی صاحب دیکھیں, انہوں نے جب اس خطے سے باہر گئے ہیں وہ اپنے گھر کا دروازہ آج بھی نہیں بھولے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ جیسے لیاقت کیانی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہے, اور صدیق کیانی صاحب, اسی طرح دوسرے جو ہمارے عمران شاہ صاحب ہیں, عمران شاہ صاحب ہیں, تو وہ ان کو دن اور رات اپنے خطے کی سوچ و فکر رہتی ہے. ایک ایک پتھر وہ یاد رکھتے کہ وہ کس پتھر پہ ہم بیٹھا کرتے تھے. تو اصل میں جب یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے, ان کے جو بچے ہیں انہیں نہیں پتا ہوگا کہ کشمیر کیا چیز تھی, ہمارے والدین کہاں رہ رہے تھے, ان کی کیا کیا مشکلاتیں تھیں. اور اس حوالے سے جو باہر کی کمیونٹی ہے ہماری الحمدللہ کہ وہ اس وقت پوری ایک ہو گئی ہے, اور انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم اپنے خطے کی حالت چینج کریں گے, اور باتوں یا تقریروں سے نہیں بلکہ ہم اپنا خون نکال کے اپنے خطے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات. مرزا صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آزاد کشمیر میں آٹے کے حوالے سے ایک بڑی تحریک چل رہی ہے جس میں پنچ آپ کو پتا ہے اول دستے کا ایک رول ادا کر رہا ہے, باقی ذرا تقریباً خاموش ہیں. کوئی تحریک اٹھتی ہے یا جتنے لوگ سینسٹائز ہیں موسٹلی آپ کو پتا پنچ میں ہی ہیں, اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, وہ لوگ جانتے بھی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سبسڈی ختم کرنے کی وجہ کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پر مصر کیوں ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضلع پنچ کے اندر یہ جو آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جو تحریک چلی, یہ بجا طور پر صحیح تحریک چلی ہے, اور اتنا 550-600 روپیہ من کے اوپر اگر قیمت بڑھا دی گئی ہے تو لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے اتنے خرچ کر کے تو آٹا خرید کے اپنے بچوں کو کھلا سکیں. وہ حکومت کا کام ہے کہ جو کہیں اور سے کسی اور مد سے پیسے بچائے کچھ کرے, لیکن لوگوں کو جو ہے وہ مناسب قیمت مناسب ریٹ کے اوپر جو آٹا. تو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے, ہم کیا کریں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. مطلب ہے کہ پاکستان میں مہنگائی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو جو ہے وہ سروس پرووائڈ کرے اور ان کے ریلیف مہیا کرے, اور ان کے جو ہے وہ آٹا ایک ایسی چیز ہے کہ جو امیر غریب چھوٹا بڑا سب کھاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ جو پرانی والی جو قیمت ہے وہ اس قیمت پر آٹا, یہ جو نیا نوٹیفکیشن ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ منسوخ کیا جائے, واپس لیا جائے, اور پرانی قیمت جو ہے وہ بحال کی جائے, تاکہ لوگ جو ہے وہ سارے لوگ اتنے امیر نہیں ہیں. اور اب جو ہے وہ کمیونیکیشن کی بھی صورت حال نہیں ہے. آشمی صاحب یہ 500-600 روپیہ نہ سمجھیں, 100 روپیہ تو آگے گھر تک پہنچانے کے لیے مزید گھروں کے اوپر جیبوں کے لے جا کے جائے گا. تو یہ حکومت کو سیریسلی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے, اور عوام کا جائز مطالبہ اور یہ مطالبہ قبول ہونا چاہیے. ایک میں آشمی صاحب تھوڑی سی اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا, جو میں پچھلی باتوں میں نہیں کیا پوچھا تھا, میں کہہ نہیں سکا, بتا نہیں سکا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا قافلہ ہے سوشل ویلفیئر کا, یہ میری پیٹھ پر ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ ایک تو جو حکومت جو فنڈ مہیا کرے گی تو وہ تو ہلکے کے اوپر متصابیانہ طور پر تقسیم ہوں گے, اس کا تو میں یقین دلاتا ہوں, اور میں سب ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, ساری چیز سمجھ ہوگی کہ اتنے پیسے ملے اس سال, اور پیسے فلاں جگہ مختلف کمیٹیاں بنے گی, ہر یونین کونسل ایک کمیٹی بنائی جائے گی, ترقیاتی کمیٹی بنائی جائے گی, وہ ان کے مشورے سے, اور اس میں ہر یونین کونسل کے بندے موجود ہوں گے ممبر, اور ان کے مشورے سے ہم آگے جائیں گے کہ یہ پروجیکٹ ہے تو کس کس جگہ کس کس کی ضرورت ہے, تو وہاں بھی مشورے سے اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا کہ اس وقت جو ہے نا ان پیسوں سے فلاں یونین کونسل میں کام کرنا جو سب سے ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر پیسوں کی کمی پڑ گئی تو یہ جو انہوں نے 17.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے ابھی سے اپنے اس علاقے میں, تو یہ لوگ جو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم اس کے بعد بھی اگر پیسے نہیں پورے ہوتے یا کم پڑتے ہو, یقیناً کم ہی پڑیں گے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جدھر چاہے وہ سورار میں کسی پروجیکٹ پہ پیسوں کی ضرورت ہے, چاہے ٹائم میں ضرورت ہے, چاہے
بیڑی میں ہے یا کسی اور جگہ ہے, بنگوئی میں ہے, یا جو بھی یونین کو اس نے 6 کی 6 اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعاون آپ تمہارے ساتھ رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو ہے وہ اس نیک جذبے کے ساتھ جو آئے اور مجھے انہوں نے سامنے کیا. تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے علاقے کے لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا, اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں, آپ پروگرام کو دیکھیں, آپ نہ کسی قبیلے کو دیکھیں نہ کسی اور چیز کو دیکھیں, پروگرام کو دیکھیں کہ کس کے پاس پازیٹیو پروگرام ہے, کس کے پاس جو ہے وہ کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. پرانے تجربے تو آپ کر چکے ہیں, نئے لوگوں کو آزمائے. اور جو میں یہ آخری بات یہ کہوں گا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ بار بار ایک ہی سراغ سے ڈسا نہیں جاتا, اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ میں بھی ان سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ آزمائے ہو کہ نہ آزمائیں, اور اس پروگرام کو دیکھیں کہ جو ہے وہ جو پروگرام ہمارا ہے تعمیر و ترقی کا, انشاءاللہ العزیز یہ تعمیر و ترقی کا کام ہم بخوبی انجام دے سکیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب. شکریہ. ناظرین, میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا, میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا, اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. شمع محفل ہو کے جب تو سو سے خالی رہا, تیرے پروانے بھی اس لذت سے بگانے رہے. رشتہ الفت میں جب تو پرو سکتا تھا ان کو, پھر پریشان کیوں تسبیح کے دانے رہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو MLA بنے, منسٹر بنے, مگر وہ اپنے حلقے کے ہی منسٹر رہے, اس کے باوجود بھی اپنے علاقے کو کچھ نہیں دے سکے, اور لوگ مایوس ہو کر آزاد امیدواروں کی طرف دیکھنے لگے. آزاد کشمیر میں آزاد امیدوار کا کنسپٹ کبھی نہیں آیا تھا, لیکن ابھی یہ آ چکا ہے, اور اس کے پیچھے جو رولنگ پارٹیز ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کہاں قصور ہے, کہاں غلطی ہے کہ یہ ان کے نیچے سے سمندر جو ہے یا زمین کھسک رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.